मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी नबी रसूल दुनिया में भेजे, हर नबी और हर रसूल के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक की मोहब्बत बहुत ज़्यादा डाली। यही वजह है कि जो नबी भी और जो रसूल भी आए और उन्होंने इंसानों को, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिलाना चाहा, तो वक्त के उन इंसानों ने वक्त के नबी के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकियाँ की, बहुत ज़्यादा शिद्दत का मामला किया, बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी का मामला किया। यहाँ तक बात है कि आपने एक पैगंबर का नाम सुना होगा और उन पैगंबर के नाम से एक सूरत भी है, पूरी एक सूरत कुरान में, और उस पूरी सूरत के अंदर सिर्फ उसी पैगंबर का नाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपनी कौम को 900 साल से ज्यादा समझाया। कितना? 900 साल से ज्यादा अपनी कौम को समझाया, अपनी कौम को सही बात बताई, हक बात बताई। लेकिन कौम ने उनके साथ क्या किया? कौम ने उनके साथ ये बर्ताव और ये बदसलूकी की कि उनका मुकाबला पत्थरों से किया करते थे। पत्थरों से नीचे बात उस कौम की नहीं होती थी। इतना पत्थरों की बारिश करते थे वो कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लहू लुहान हो जाते थे, खूनो खून हो जाया करते थे। इतने बड़े पैगंबर के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी और इतनी बड़ी ज़ियादती। लेकिन वक्त के ये पैगंबर इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे इनके पास भेजा है कि मैं अल्लाह की बात इन तक पहुंचाऊं। और कभी भी उनसे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की तमन्ना नहीं की कि ये मेरी तारीफ करें या ये मुझे अच्छा खिलाएं या ये मुझे जो है अपना कोई लीडर मान लें। कभी इस बात की तमन्ना और आरज़ू नहीं की। और तो और कभी भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी भी उनसे माल की तमन्ना नहीं की। और पैगंबरों के बारे में कुरान में एक आयत बताती है कि जब भी पैगंबरों ने अल्लाह की बात अपनी कौम तक पहुंचाई तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि देखो हम जो तुम्हारे तक अल्लाह की बात पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचा रहे हैं, इसके बदले हम तुमसे कोई माल और कोई दौलत या कोई भी चीज का सवाल नहीं करते। हमारा अजर, हमारा मेहनताना वो सिर्फ अल्लाह देगा। अल्लाह से ही हम तलबगार हैं, अल्लाह ने ही भेजा है। ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा और आकर के रुका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब जाहिर सी बात है कि जिस कौम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, उनकी हालत यह है कि उनके माबूद भी पत्थर के, जिस कौम में भेजा उनके माबूद भी पत्थर के, उनका जो सलूक था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी पत्थरों जैसा। उनकी जुबान से कोई अल्फाज निकला करते थे वो भी पत्थर जैसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कौम में अल्लाह ने भेजा
جب آپ بات کیا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں بھی پتھر ہوا کرتے تھے. ان کا سلوک رسول اللہ کے ساتھ پتھروں جیسا، ان کی زبان پتھروں جیسی، ان کا رویہ، ان کا بہیو آقا کے ساتھ پتھروں جیسا، ان کا معبود پتھر. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان محنت کی ہے، ان لوگوں کے درمیان آقا نے چلت فرت کی ہے، اور جو بھی آپ کے پاس آتے رہے، جو بھی آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے رہے، ان لوگوں کو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے جب محنت شروع کی ہے، تو جن کا حالات یہ تھے کہ دل بھی ان کے پتھر، زبان بھی ان کی پتھر، بت بھی ان کے پتھر، رویہ بھی ان کا پتھر، سب کچھ پتھروں جیسا سخت معاملہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محنت کی تو جن کے حالات یہ تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اسٹیٹمنٹ دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اب یہ میرے صحابہ ہو چکے ہیں، اب یہ میرے یار بن چکے ہیں، یہ میرے دوست بن چکے ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پر آ جاؤ گے. اور یہ فرمایا کہ یہ ایک ٹائم وہ تھا کہ یہ پتھر تھے، پتھروں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، جب انہوں نے میری بات کو مانا تو اب ان کے حالات یہ ہو گئے کہ اب اللہ نے ان کو پتھروں میں سے نکال کر کے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اب یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہو چکے. ایک مقام مرتبہ تو یہ تھا کہ پتھروں سے تشبیہ دی جاتی تھی، پتھروں سے مثال دی جاتی تھی، جب لیکن آقا کی بات کو مانا، آقا کی بات کو سینے سے لگایا اور آقا کی بات پر لبیک کہا اور آقا کی بات پر ہاں ہے تو ہاں کہہ دیا، نہ ہے تو نہ کہہ دیا، چوں چرا کوئی نہیں اور قیل و قال کوئی نہیں، اپنی عقل کی بات نہیں چلا رہے، یا رسول اللہ آپ نے یہاں بیٹھا دیا تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. جب ایسی پوزیشن پر وہ صحابہ پہنچے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اب دیکھو ہم یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ اللہ اللہ کچھ رسول اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو پتا تو ہے نہیں کہ ہماری مغفرت ہو گئی یا نہیں ہو گئی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہمیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جس طریقے سے ہمارے ماں باپ ہمیں مصیبت میں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی ہمارا رب ہمیں پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھنا گوارا کرتا. حسن ظن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن صحابہ کے بارے میں تو اعلان ہو گیا، اور ایسا اعلان ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے لاڈلے صحابہ کون سے ہیں؟ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ صحابہ ہیں جو بدر کے میدان میں 313 میرے ساتھ گئے تھے، وہ سب سے افضل ہیں، وہ جو سب سے اعلیٰ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے وہ صحابہ جو 313 ہیں آپ کے ساتھ بے یار و مددگار، نہ ہتھیار ہیں، نہ تیر و تلوار ہیں، نہ جنگی سامان ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ کھان پین ہے، لیکن آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں نکل گئے جان ہتھیلی پر رکھ کر. تو آپ کے صحابہ میں جو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا ہے. یا رسول اللہ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی بتائیے. کہ وہ فرشتے
جو آپ کے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے بدر کے میدان میں آئے تھے، ان فرشتوں کا مقام و مرتبہ آپ کے صحابہ کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے افضل مقام و مرتبہ بنایا کہ ایسی قوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں میں محنت کی، ایسے لوگوں میں آپ نے بھاگ دوڑ کی، آپ نے ایسی محنت کی، نہ آپ کے کھان کا پتہ ہے، نہ آپ کے پینے کا پتہ ہے، نہ آپ کے آرام کا پتہ ہے، نہ آپ کو اپنے اسٹیٹس کا، یعنی سب کچھ آپ نے اپنا بھلا دیا، اور ایک ہی محنت ہے کہ یہ اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں، یہ پتھروں کو اپنا معبود مان بیٹھے ہیں۔ بس محنت یہی ہے کہ یہ پتھروں سے ہٹ کر اس رب کو اپنا رب مان لیں کہ جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں آسمان و زمین کا اختیار چلتا ہے۔ تو اب ذرا بتائیں کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، اتنا پیار۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی میرے لیے ایک کرسی منگوائے گا کہ امت کا حق حساب ہونا ہے۔ کرسی کس کے لیے آ رہی ہے کہ بھئی یہاں تو ہر انسان پریشان حال ہے، یہاں تک بات ہے کہ نبی اور رسول وقت کے بڑے بڑے پیغمبر یہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ بس مجھے بچا لے، اللہ بس مجھے بچا لے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ بس مجھے بچا لے، آج میں کسی کا سوال نہیں کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اے اللہ بس مجھے بچا لے، میں اپنی بیوی کا بیٹے کا سوال نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ بس مجھے بچا لے، میں اپنے بیٹے اسماعیل کا سوال نہیں کروں گا، میں اپنے بیٹے اسحاق کا سوال نہیں کروں گا۔ اسحاق علیہ السلام، اے اللہ بس مجھے بچا لے، میں اپنے بیٹے یعقوب کا سوال نہیں کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام، اے اللہ بس مجھے بچا لے، میں اپنے بیٹے یوسف کا سوال نہیں کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اے اللہ بس مجھے بچا لے، میں اپنے بیٹے سلیمان کا سوال نہیں کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اے اللہ بس مجھے بچا لے، میں اپنے بیٹے یحییٰ کا سوال نہیں کروں گا۔ پیغمبروں کی یہ حالات ہوں گے تو اب کرسی کس کے لیے منگائی جا رہی ہے؟ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان قیامت ہے، میدان وحشت ہے، میدان دہشت ہے، آدمی پسینے میں سرابور ہے اور اپنے کی پرواہ نہیں ہے، اپنوں سے بھاگ رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، کہ آج انسان کا یہ عالم ہے کہ انسان اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہے، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیٹے بیٹی سے بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہ آج ایک نیکی لینے دینے کا نمبر نہ آ جائے۔ آج اگر بیٹے کے سر میں درد ہو جائے تو باپ کو نیند آتی ہے؟ آج اولاد کی طرف پھنسی نکل آئے اور اس کی وجہ سے رات کا سونا اولاد کے لیے دشوار ہو جائے، ماں باپ کو سکون آتا ہے؟ کہاں جاتے ہیں کہ رات میں ڈاکٹر کہاں ملے گا، ایمرجنسی میں لے کر چلو۔ کہاں ایمرجنسی کہ جہاں 500 کی جگہ 1500 یا 2000 روپے ایمرجنسی میں فیس دینے پڑ رہے، ہاں دیں گے، لیکن ہمارے بیٹے کی جو دشواری ہے، جو پریشانی ہے، وہ ہم سے دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ماں باپ، یہ اولاد، یہ گاڑے رشتے، یہ گہرے رشتے، یہ اتنے قریب کے رشتے، قرآن اعلان کر رہا سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نیکی لینے دینے کی بات نہ آ جائے بس۔ آج بیگم کہہ نہ دے کہ ایک نیکی پڑ رہی ہے، بہت کپڑے دھو کے پہنائے، پریس کر کے پہنائے، اور تمہاری سنتان کو پالا، نسلوں کو پالا، تمہارے پیچھے تمہارے گھر کی، تمہاری مال کی حفاظت کی ہے، تمہاری عزت و آبرو کی میں نے حفاظت کی ہے، تمہارے چکر میں گھر بار چھوڑا، ماں باپ کی بری ہوئی، بہنوئیوں کی بری ہو گئی، اور تمہارے چکر میں اپنے رشتہ داروں سے جھگڑے کیے۔ پیارے شوہر ایک نیکی دے دو، قرآن کہہ رہا نہ، شوہر پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ وہ جوڑے
کہ جو لو میرج کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بیٹی سے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، جا ہم تیرے لیے مر گئے کہ بلا سے مر جاؤ، جس کے لیے لڑکیاں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، یہ مجنو قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں یہ جو کرسی لائی جائے گی یہ میرے لیے لائی جائے گی، اور امت کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ اب مجھ سے کہا جائے گا یا رسول اللہ کرسی پر تشریف رکھیے، آپ کرسی پر بیٹھیے، آپ براجمان ہو جائیے، آپ بیٹھیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں آپ کرسی پر بیٹھیں گے نہیں، کرسی پر ہاتھ رکھ دیں گے کہ بیٹھنا بھی نہیں ہوگا، اور ایک طریقے سے بیٹھنا بھی ہو جائے گا کہ بات مان بھی لی ہے۔ اب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ اب یہ سننے والی بات ہے۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آقا نے فرمایا میں اس وجہ سے کرسی پر نہیں بیٹھوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں گا کہ بے شمار تعداد میں میری امت تو ابھی حساب کتاب کے لیے رکی پڑی ہے۔ اگر میں کرسی پر بیٹھ گیا اور یہ کرسی ہوا میں اڑ کر کے اور مجھے اٹھا کر کے جنت میں لے جا کر کے اس نے بیٹھا دیا تو میری امت کا میرے پیچھے کیا حال ہوگا؟ میری امت تو پریشان رہ جائے گی۔ میں اپنی امت کو ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنی امت کو کبھی پل صراط پار کرا رہا ہوں گا، میں کبھی اپنی امت کے نام اعمال کیا کرا رہا ہوں گا؟ تلوا رہا ہوں گا، میں اپنی امت کے کبھی نام اعمال تلوا رہا ہوں گا، کبھی پل صراط پر ہوں گا، کبھی دفتر کے ٹائم پر ہوں گا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ کبھی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگا بھاگا پھرتا اپنے ووٹروں کے پاس، کبھی وہاں پر، کبھی اس والے بوتھ پر، کبھی اس والے بوتھ پر، کہ جو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دھاندلی نہ ہو جائے، کہیں ایک بھی ووٹ جو ہے پڑھنے سے رہ نہ جائے۔ لیکن یہاں پر ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر اس محبت کا مسئلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے، کہ آج ایک ماں باپ کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے، جوش مارتی ہے تو اس میں سے ابلنے کی آواز آتی ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب عورت ذات ہے، شوہر کی طرف سے ایک اچانک عجیب سی آواز آئے گی تو عورت ذات گھبرائے گی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے جب یہ آواز آئی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہوا، آخر ہو کیا گیا؟ آقا کے اندر سے، آقا کے منہ سے ایسی آواز کیسی آ رہی ہے؟ اور بڑا لمبا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب میں اٹھی اور میں نے غور سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکی باندھ باندھ کے رو رہے تھے، ہچکی باندھ باندھ کے رو رہے، اور جب سجدے میں سے سر اٹھایا تو ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے کہ جس جگہ آقا نے سجدہ کیا تھا اس جگہ جب میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا تو وہ ساری جگہ ریتیلی تھی، مٹیالی جگہ تھی۔ جب میں نے اس جگہ پر ہاتھ پھیرا تو وہ ساری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ کیا تو دوسرے سجدے میں جب میں نے کان لگا کر کے سنا کہ آخر اتنا لمبا سجدہ اور پھر سجدے میں اتنی لمبی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کیا رہے ہیں، جب میں نے کان لگا کر کے سنا تو بار بار ایک ہی جملے کی آواز آ رہی تھی، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔
اے اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے سجدوں میں نہ بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے رکوع میں نہ بلایا، نماز کے قیام میں نہ بلایا۔ طائف کے میدان میں 2.5-3 کلومیٹر دور تک نوجوانوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی، پیٹ پر پتھر بندھے، کسی مقام کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بلایا۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد معراج پر بلایا، اپنے سے ملاقات کرنے بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے ہمیں وہاں نہ بھلایا، ہر جگہ ہر قدم زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں یاد رکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کتنا یاد رکھا ہے، ہم نے اپنے نبی کو کتنا یاد رکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے کاروبار پر اپنے نبی کو یاد رکھا؟ کیا ہم نے شادی بیاہ میں ہم نے اپنے نبی کو یاد رکھا؟ ہم کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے نبی کو کسی موڑ پر یاد رکھا؟ یاد رکھا بڑی اچھی بات ہے، یاد نہیں رکھا تو یہ تو بڑی احسان فراموشی ہے، یہ تو بڑی احسان فراموشی ہے۔ اور اتنی محبت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا، لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد۔ 900 سال نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال میں نبوت عطا کی ہے، 40 سال میں قرآن اترنا شروع ہوا ہے، 40 سال سے 63 سال تک جب میری قوم نے مجھے ستایا تو اس 23 سال کے وقت میں مجھے اتنا ستایا کہ 950 سال میں جتنا نوح علیہ السلام کو ستایا تھا، 950 سال میں نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے اتنا نہیں ستایا جتنا میری قوم نے اور میری امت میں نے 23 سال میں مجھے ستایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اور پھر ایسا کہ آپ کی عزت پہ بھی ہاتھ لگائے گئے، آپ کے اسٹیٹس پہ بھی ہاتھ لگائے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی اف تک نہیں کہا۔ ایک مرتبہ، بڑا لمبا واقعہ میں شارٹ کٹ میں سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے تو ایک دیہات کا آدمی آیا، نئے مسلمان ہوئے تھے، آ کر کے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر اپنے دیہات میں گیا اور میں نے وہاں پر ایمان کی، اسلام کی دعوت دی تو میری قوم جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب میری قوم اسلام میں داخل ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا بھئی آپ اسلام میں آ جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ تمہیں برکت دے گا، اللہ رحمت اتارے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب سے وہ اسلام میں آئے تو ان کے اوپر حالات آ گئے، پریشانیاں ہو گئی، ان کو سوکھا پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، کاروبار ڈاؤن ہو گئے، کھیتی باڑی تھی وہ ساری سوکھ گئی۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تو ان کو یہ ایک آفر دیا تھا بھائی اسلام میں آ جاؤ، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو مجھے اب ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دوسری طرف سے انہیں آفر ملے یا ادھر کے حالات انہیں اچھے لگے، کہیں ایسا نہ ہو پھر وہ جو ہے ریٹرن ہو جائیں۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے نا کچھ ایک کام کیجئے گا، مجھے کچھ دے دیجئے گا اور میں ان کی مدد کر دوں گا جا کر۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں تھے، آقا نے ان کی طرف دیکھا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ جمع پونجی تھی، جو کچھ تھا وہ اب اس موقع پہ خرچ کر دیا، اب کچھ نہیں ہے۔ ایک یہودی تھا موقع پر، وہ کہتا ہے کہ میں نے تورات کتاب پڑھی، اور یہودیوں کا بڑا عالم وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کے بارے میں ساری نشانیاں پڑھی تورات میں کہ بھئی آخری نبی ہوں گے، ان کے اندر یہ صفت ہوگی، ان کے اندر یہ عادت ہوگی، وہ ایسا کریں گے، وہ ایسا کریں گے، ان کا حلیہ یہ ہوگا، ان کا چہرہ مہر ایسا ہوگا، ان کی چال ڈھال وغیرہ، یہ سارا سب کچھ پڑھا۔ اور جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا، محمد کو دیکھا، تو سارا سب کچھ ہو وہی جو میں نے تورات میں پڑھا تھا۔ لیکن تورات میں نے 2 چیزیں ایسی پڑھی، وہ 2 چیزیں مجھے کبھی آزمانے کا موقع نہیں ملا۔
तौरात में लिखी हुई है वो दो चीजें। पहली चीज क्या लिखी हुई? पहली चीज ये कि भाई उनका गुस्सा कभी उनकी अकल पर गालिब नहीं आता। पहली चीज तो तौरात में मैंने ये पढ़ी थी कि उनका गुस्सा तो आता है, रसूलुल्लाह को गुस्सा तो आता है। गुस्सा ना आना ये भी एक बीमारी है, और बेजा गुस्सा आना, बेमौका गुस्सा आना, बगैर महल के गुस्सा आना, उल जलूल जगह पर गुस्सा आना, ये भी बीमारी है। तो ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा तो आता था, लेकिन ऐसा गुस्सा नहीं आता था जैसा हमें आपको गुस्सा आया, अकल पे पर्दा फिर गया। गुस्सा आया कि औलाद के क्या करा, कोई पत्थर ही फेंक के मार दिया, कोई डंडा फेंक के मार दिया, भाई पर उठाया, बेगम पर फेरना शुरू कर दिया। गुस्सा आया बेगम को मां बहन की गंदिया गालियां बकना। ये गुस्सा वो है कि जो अकल पर पर्दा फेर देता, मत फेर देता है, ये वो गुस्सा है। तो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूदी आलिम ने पढ़ा कि कभी भी उनका गुस्सा उनकी अकल पर गालिब नहीं आता है। और दूसरी खूबी ये पढ़ी थी, ये सिफत पढ़ी थी कि जो उनके साथ जितने ज्यादा बदतमीजी का मामला करता है, जितना ज्यादा बदतमीजी और बेहूदगी का मामला करता है, जहालत का मामला करता है, इतना ही ज्यादा वो बर्दाश्त करते हैं। तो ये दोनों थी चीजें तो भाई सिर्फ देखने से परख में नहीं आएंगी, ये दोनों चीज है। भाई किसी के बारे में सुना बहुत गुस्सियालू है, तो देखने से तो सिर्फ पता नहीं चलेगा जब तक कोई छेड़छाड़ ना हो, जब तक कोई मामला ना हो, जब तक कोई अनबन ना हो, जब तक तो पता नहीं चलेगा गुस्सा है कि नहीं, गर्म है आदमी या ठंडा है, ये तो जब भी पता चलेगा। तो अब ये यहूदी जो था, इसे मौका मिला तो इसने आकर कहा, मोहम्मद आपके पास कोई माल नहीं है तो एक काम करो, आप मुझसे कुछ सोना ले लो। क्या ले लो? मुझसे कुछ सोना ले लो। और सोना ले लो वाला जो बाग है, उस बाग में जो खजूरें हैं वो खजूरें मुझे दे देना। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सोना तो ले लेंगे, लेकिन ये तय मत करो कि उसी बाग की खजूरें देंगे हम तुम्हें, ये तय मत करो। तो हम तुम्हें खजूरें देंगे चाहे किसी भी बाग की दे। भाई ये भी तो हो सकता है हम तुमसे वादा कर लें और जैसे तुम सोच रहे हो वैसी खजूरें उस बाग पर ना है कि कोई कीड़ा लग गया, कोई आसमानी बला आ गई, आफत आ गई, तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा, हम तुम्हें खजूर देंगे। हाँ चलिए ठीक है। 1 महीने का वादा हुआ। वो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना लिया, वो जो देहात से आए थे उन्हें दिया, और देने के बाद में वो चले गए। अब बात आई गई होगी, रफा दफा हो गई। वादा कितने दिन का हुआ? 1 महीने का। अब मालूम है क्योंकि इस यहूदी को तो फर्क नहीं थी, वो दोनों बातें। और कर्जा लेने का उसूल और ज़ाब्ता यह है कि अगर 1 महीने का वादा हो गया है तो आप 1 महीने से पहले मांग नहीं सकते, ये इस्लामी कानून है। हाँ अगर आपको जरूरत है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, भाई वादा तो हमारा 1 महीने का हुआ था, 25 दिन हो गए, हमें जरूरत है, अगर आपके पास गुंजाइश हो तो पहले दें, मेहरबानी होगी, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने से पहले ऐसा तड़ाके का वादा करना, भाई निकल घर में से बाहर, ये तड़ाके का वादा नहीं, ये तकादा नहीं कर सकते। आ जाओ भाई मोहल्ले वालों मेरा कर्जा खा गया, बार बार फोन किए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, ये नहीं। लेकिन आज के माहौल में मैं आपको बता दूं, अगर किसी से कर्जे का लेन देन करो, कैंची का काम क्या है? जोड़ना, काटना, तो ये कर्जे का काम है। अगर किसी से कोई काटना फाटना करना हो, रिश्तेदारी दुआ सलाम में फर्क डालना हो, तो कर्जे का लेन देन कर लो। मैं नहीं कह रहा कि लेन देन मत करो, जहां से वसूख हो, जहां से भरोसा हो वहां से करें, जिस पर भरोसा आप दें, आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आपका वक्त है, आपके आदमी है। लेकिन जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो अब ये बंदा आया, 2-3 दिन बाकी हैं वादे का दिन आने में। अब आते के साथ ही क्या कहा? या मोहम्मद, क्यों रसूल तो मानता नहीं है, या मोहम्मद। अब मालूम है कहां की बात है, एक जनाजे की नमाज पढ़ा कर निपटे हैं, एक दीवार के बराबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने वाले हैं, और साथ में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। और आते के साथ ही क्या कहता है? या मोहम्मद। हाँ भाई क्या बात है, तुम कर्जा लेने के बाद टाल मटोली करते हो, मेरा कर्जा दो। अभी टाल मटोल तो 1 सेकेंड का ही नहीं हुआ। क्यों? वो तो आजमाना चाहता था वो 2 बातें जो तौरात में पड़ी थी
پہلی کیا کہ آپ کا غصہ آپ کی عقل پر حاوی نہیں ہوتا ہے. دوسری کیا جو آپ کے ساتھ جتنا زیادہ بدتمیزی کا معاملہ کرے گا, جتنا زیادہ جہالت کا معاملہ کرے گا, اتنا ہی آپ جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ دو چیزیں آزمانا چاہ رہا تھا, اب بدتمیزی کر کے اور جہالت کا معاملہ کر کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلوا کر. آپ جو ہے نا ابو طالب کی جو اولاد ہو نا, تم یہ ٹال مٹولی کرتے ہو, قرضہ لینے کے بعد میں قرضہ دینا وینا نہیں چاہتے. اور آگے بتائے کیا کرا, آگے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا. کتنی بڑی توہین ہے, کتنی بڑی گستاخی ہے. اگر کسی کا باپ شرابی کبابی بھی ہو, اس کی اولاد کے سامنے کوئی دوسرا آ کر کے گریبان پکڑ لے, کوئی اولاد برداشت کرے گی کہ یہ شرابی ہے تو ہمارے لیے, یہ حاجی بابا ہیں تو ہمارے لیے, یہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں یا کچھ بھی ہے یہ ہمارے لیے, لیکن ہم تم سے اپنے باپ کا گریبان تو نہیں پکڑوا سکتے. اور جو وقت پر صحابہ موجود ہیں, اللہ کی قسم ایک ایمان والا, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی ایمان والا اپنے نبی سے اتنی محبت اتنا پیار کرتا ہے, اپنے باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا ہوگا جتنا اپنے نبی اور اپنے رسول سے محبت کرتا ہے. اور اگر کوئی اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنی بیگم سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو پھر اس کا ایمان ہی کہاں بچا. پھر رسول اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت کر رہا تو ایمان والا ہی کب بچا. پھر وہ وقت پہ صحابہ ہیں تو ان کے کیا حالات ہوں گے. اب جب گریبان پکڑ لیا, چادر اوڑھ ہوئے تھے, چادر بھی پکڑ کے کھینچی, زیادتی کی, بدتمیزی کی. یہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے عمر کو دیکھا تو عمر کی تلوار کبھی اندر کبھی باہر, اور غصے کی وجہ سے آنکھیں گھوم رہی, ان کی لال پیلی ہو گئی. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن, اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا, اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. یہ بات جو کہی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ہی کیوں نہ پکڑ لیا. عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر, یہ جو بات تم نے کہی ہے نا, اس بات کی ضرورت نہ مجھے ہے نہ اسے. مجھ سے یہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ ادا کر دیں, اور اس سے کہتے ذرا سلیقے سے مانگ لے. یہاں اس بات کی ضرورت تھی, اس بات کی ضرورت نہیں تھی. جو تم نے کر دی ہے, دھمکی دے دی ہے, گردن اڑانے کی بات کر دی ہے, عمر جاؤ اسے لے کے جاؤ, اور اس کا ہمارا معاملہ جتنا وزن 80 کلو مثال کے طور پہ طے ہوئی تھی تو اسے 20 کلو اور زیادہ دینا. اب یہودی کو پتا نہیں ہے کہ 20 کلو زیادہ دے دی. عمر رضی اللہ عنہ پکڑ کے لے کے گئے, 80 کلو تول کے دی, 20 کلو اور زیادہ دینے لگے. یہودی کہنے لگے یہ زیادہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے نبی نے کہا جو تو نے اسے دھمکی دی ہے وہ دھمکی کے بدلے 20 کلو اور زیادہ دینا. اس دھمکی کے بدلے 20 کلو اور زیادہ دینا. اب یہودی کہتا عمر مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کون؟ ارے میں وہ ہوں زید بن سعنا. نام کیا تھا اس کا؟ زید بن سعنا. میں زید ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگو وہ یہودیوں کا بڑا عالم کہاں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے یار مولوی صاحب ہو کے ایسی حرکتیں کر رہے ہو, یہودیوں کے بڑے عالم ہو کر ایسی حرکتیں کرو, شرم نہیں؟ تو اب یہ زید نے کہا وہی والی بات کہ بھئی دیکھو میں تورات میں پڑھا تھا تمہارے نبی کے بارے میں, 2 چیزیں رہ گئی تھی, آج وہ 2 چیزیں بھی میں نے پہچان لی, اور ان دونوں چیزوں میں بھی آپ کے نبی 100/100 نمبر لائے ہیں پورے. میں نے جہالت کا معاملہ کیا, آپ نے کتنا اچھا سلوک کیا, اور تو جس نے مجھے دھمکی دی اسی کے ہاتھوں مجھے 20 کلو کھجور اور زیادہ دلوائیں, اور میں نے آپ کو غصہ دلوایا تو غصہ تو آیا ہوگا, لیکن غصہ آپ کے اوپر ایسا غلبہ نہیں کر سکا کہ غصے میں آدمی آپا کھو بیٹھتا ہے. اب یہی یہودی کہتا ہے اے عمر اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اب میں کلمہ پڑھ کر کے محمد کا دیوانہ بن جاتا ہوں. وہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی یہودی حضور کی خدمت میں پہنچے, اور خدمت میں پہنچ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں اور اس کے پیغمبر اس کے بندے ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت. تو میرے بھائیوں, ہمارے نبی نے ہمیں ہر جگہ یاد رکھا, ہر جگہ ہمیں محبت دی ہے, ہر جگہ پیار دیا ہے, ہر جگہ ہمارے ساتھ ایسے. آج جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے نبی کہیں آس پاس ہی موجود نظر آ رہے ہیں.
تو اب اگر ہم اپنے نبی کے ساتھ وفا نہ کریں تو یہ بڑی بے وفائی والی بات ہو جائے گی. قیامت کے دن کس منہ سے ہم نبی کا سامنا کریں گے؟ بس آپ سے گزارش ہے کہ ہم نبی کا دیوانہ، ہم نبی کے ہو کر اور نبی کے سچے پکے عاشق ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہم اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اب ہم اپنی عبادتوں میں اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آقا کی سنتیں لانے کی کوشش کریں. جتنی ہماری زندگی میں رسول اللہ کی سنتیں ہوں گی اتنے ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. اللہ کے بھی ہم محبوب بندے بنتے چلے جائیں گے اور لوگوں کے بھی ہم محبوب بنتے چلے جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں طریقے ہوں گے، آپ کی سنتیں ہوں گی، آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہوں گی، آپ کی سوسائٹی ہماری سوسائٹی بن جائے، آپ کا کردار ہمارا کردار بن جائے تو اللہ کی قسم چل رہے ہوں گے ہم زمین پر اور آسمان والوں کے لیے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں. یہ ہوگا اسی وقت جب ہم نبی کے بن کے چلیں گے. اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اللہ کے ہونا چاہتے ہو، اللہ کے بننا چاہتے ہو تو پہلے نبی کے بنو. نبی کے بن گئے اللہ بھی بنا لے گا اپنا. ایسا نہیں ہو سکتا پہلے اللہ کے بنو پھر نبی کے. نہ، اللہ نے اعلان کر دیا پہلے نبی کے بن جاؤ، میں اللہ بھی تمہیں اپنا بنا لوں گا. تو اس لیے کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں. بہت زیادہ حالات جو ہے ناسگوار ہیں، بہت زیادہ حالات اوپر نیچے ہیں. کہیں ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں کہ ہماری دھی بیٹیوں کو، آپ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑا رونا آتا ہے. 8-10 دن کے اندر ہی ہمارے شہر مراد آباد کی 6-7 لڑکیاں غیروں کے ساتھ مندروں میں جا کر پھیرے لے چکی ہے. ان کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے. ہم نے ایمان کی حقیقت نہیں پہنچائی ہے ان کو، ہم نے اسلام کی حقیقت ان کو نہیں بتائی ہے. ہماری غلطی ہے، ان کی غلطی بعد میں. پہلے ہم نے غلطی کی ہے، پہلے ماں باپ نے غلطی کی ہے. ماں باپ نے ان کو اسکول بھیجا، ان کو کالج بھیجا، ماں باپ نے ان کو بازار بھیجا، ماں باپ نے ان کو چھوڑ دی، ماں باپ نے ان کو جیسے چاہا ویسے کرنے کو کہہ دیا، چھوٹ بھی مل گئی. اسلام نے سکھایا، ایمان کی حقیقت نہ بتائی تو پہلے ہی غلطی بڑوں کی ہوئی ہے، چھوٹوں کی غلطی بعد میں ہوئی ہے. اور یہودی نے تو کہی تھی یہ بات کہ ان کی عورتوں کے اندر ایسی بے حیائی داخل کر دو، ایسی بے حیائی داخل کر دو کہ آنے والے وقت میں ان کی عورتوں کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین جیسا پیدا ہونے کا نام بھی نہ لے. ایسی ان کی عورتوں کو بے حیائی کے راستے دکھا دو. اور آج ہمیں وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ آج کی عورت، آج کی لڑکیاں سیارہ فلم دیکھنے کے بعد میں رو رہی ہیں، ریل اور ویڈیو بنا کر کے وائرل کر رہی ہیں. ایک کاش یہ سوچ کر رویا ہوتی اور یہ سوچ کر کے آنسو بہایا ہوتا کہ میرے نبی نے میری شرم و حیا باقی رکھنے کے لیے، میری شرم و حیا کی لاج رکھنے کے لیے مجھ عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. میرے نبی نے محنت کر کے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. عورت ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، بیگم ہے اچھا سلوک کرو اللہ جنت میں داخل کرے گا، بیٹی ہے صحیح سے حسن سلوک کرو، تربیت کرو، اللہ تبارک و تعالی نبی کا پڑوس عطا فرمائے گا. یہ کاش اگر آج کی دی بیٹیاں یہ سوچ کر رویا کرتی کہ میرے نبی نے طائف کے میدان میں میرے تک ایمان پہنچانے کے لیے کیسے پتھروں کی بارش کی گئی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. لیکن یہ ہوتا کب؟ یہ اس وقت ہوتا کہ جب بڑوں نے اپنے نبی کے بارے میں ان بہنوں کو، ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو بتایا ہوتا. اب اس سے اندازہ لگائیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیو گھروں میں بھی محنت کریں اور جہاں کہیں بھی موقع ملے محنت کرنے کا ذرہ برابر بھی جو ہے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ ہمیں رسول اللہ کی امت کے لیے ہمیں اپنی جان مال اور وقت کھپانے کی اور لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کل قیامت کے دن کسی نہ کسی درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گناہگار چہرہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں دکھانے کے قابل رہیں گے کہ اللہ جیسے بھی تھے، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے تھے، جیسے بھی غریب و نادار تھے، جب بھی آواز لبی، جب بھی موقع ملا، ہم جیسے بھی تھے، جس پوزیشن میں بھی تھے، جس سچویشن میں بھی تھے، اللہ کھڑے ہو گئے اور جیسا ہو سکا ہم کر کے آ گئے تیرے پاس. تو اس لیے میرے بھائیو ہمت نہیں ہارنی ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا. آپ سب ارادہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں جم کر محنت کرنی ہے، ایمان کی، اسلام کی گھروں میں محنت کرنی ہے، دھی بیٹیوں پر محنت کرنی ہے. آج ہی ہر بندہ یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر سے شروع کروں گا اور اپنے گھر میں ضرور انشاءاللہ ایمان اور اسلام اور سنت کا ماحول بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ.